मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूल सीन का मतलब होता है अनकरीब। यक़ूल वो कहेंगे, कौन? सुफ़हा बेवकूफ़ लोग। अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे, मिनन्नासी लोगों में से, माँ किस शय ने, वल्ला फेर दिया, हम उनको, अन से, क़िबलतिहिम उनके क़िबले से, अल्लती जो, कानू वो थे, अलैहा जिस पर। बेवकूफ़ लोग अनकरीब कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। कुल कह दीजिए, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मशरिक़ु मशरिक़ वल मग़रिबु और मग़रिब। कह दो कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह का है। यहदी वो राह दिखाता है, मैयशा जिसे चाहता है, इला तरफ, सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। तो अब देखिए, क़िबला अव्वल जो है वो खाना काबा ही था। तहवील क़िबला कहते हैं क़िबले की तब्दीली। इससे ये मालूम होना चाहिए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए क़िबला अव्वल खाना काबा ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया तो भी यही क़िबला था, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया तो उस वक़्त भी यही क़िबला था। मगर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिकल सुलेमानी तामीर किया तो उस वक़्त ताबूत सकीना सखरा पर पड़ा रहता था और बनी इसराइल इसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इसे ही अपना क़िबला बना लिया, और चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से उस पर कोई गिरफ्त ना हुई थी तो लिहाजा यह क़िबला शरन भी दुरुस्त समझा गया। मगर ये सिर्फ बनी इसराइल का ही क़िबला था, मक्का के मुशरिकीन का नहीं था। वो काबा ही की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। तो अब देखिए, मुशरिकीन मक्का के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब को बेहतर समझते थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के बजाय बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करना मुनासिब समझा, ताकि मुशरिकीन मक्का के क़िबले से इम्तियाज़ हो सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को अल्लाह ताला ने अपनी ही तरफ मंसूब किया। जैसे अगली आयत में आएगा, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने पर क़िबला बनाने का हुक्म कुरान या हदीस में सराहतन कहीं ज़िक्र नहीं है। मुमकिन है कि ये वही ख़फ़ी के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया हो, और ये भी मुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से ही बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाने का तर्ज़ अमल इख्तियार किया हो। तो अल्लाह की तरफ से सकूत हो तो भी वही तकरीरी का हुक्म रखता है, यानी वही की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक वही जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर नाजिल होते थे, और इसके अलावा एक वो वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाबों में दिखाई देता और वो भी आँख खुलने पर हकीकत हो जाता, और वही की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। इसी तरह वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात डाल दी जाए, वो भी वही। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम हो और उस पर किसी तरह की अल्लाह ताला की तरफ से भी रोक टोक ना हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे ना रोकें, तो अब ये कौन सी होती है? ये भी वही की एक किस्म होती है कि वो काम जो है वो मशरूअ है, यानी उसे किया जा सकता है। तो बहरहाल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमानों के रुख करके नमाज अदा करने को भी अल्लाह ने अपना ही हुक्म करार दिया, और ये कि किसी कौम के क़िबले को तस्लीम कर लेना, ये फ़िल हकीकत उस कौम की क़यादत और इस इमामत को तस्लीम करने के मुतरादिफ़ होता है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्तदाई दौर में बैतुल मुक़द्दस को क़िबला बनाया, तो इसकी एक वजह जो थी वो मुशरिकीन मक्का की मुखालफत थी, ठीक है, क्योंकि वो शिर्क करते थे, और दूसरा इसमें मुसलमानों का इम्तिहान भी था। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, लिनअलम मन यत्तबिअ रसूल, अगली आयत में आगे आएगा। तो इससे अगली आयत में देखें ना, यहाँ लिखा है इल्ला लिनअलम मन यत्तबिअ रसूल, ताकि जान लें कि कौन इत्तबा करता है रसूल की। तो और वो इम्तिहान इस तरह था कि हर कौम को अपने शाइर से, शाइर क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान क्या है मुल्की सतह पर? पाकिस्तानी झंडा, उर्दू ज़ुबान, कौमी लिबास। तो इसी तरह इस्लाम की शाइर क्या है? एक अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, आखिरी किताब पर ईमान, ठीक है। तो अब ये शाइर हैं, ठीक है। तो अब बैतुल्लाह जो है, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना, ये भी हमारा एक नज़रिया है, हमारा तरीक़ा है, मुसलमानों का तरीक़ा है,
ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے میں بتا رہی تھی کہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کا بھی اس میں امتحان تھا۔ اس کے علاوہ مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں ہی سے ہوتے تھے، اور اس لیے فی الواقع ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنے آبائی قبلہ یعنی کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ اس بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اب صورتحال مختلف تھی۔ مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اسی توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کر نازل ہوں۔ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا جبکہ وہاں نماز ادا کی جا رہی تھی، تو اس نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ یعنی مکہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اسی حالت میں وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو یہی مسجد جس میں رخ تبدیل ہوا یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ تو اب اس تحویل قبلہ کا یہود پر منفی اثر ہونا ایک لازمی امر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن نادانوں یعنی تنگ نظر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، تو یہ یہودی لوگ ہی تھے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو یہود نے اس واقعے کو بھی ایک بنیاد بنا کر ضعیف الاعتقاد کمزور عقیدہ رکھنے والے کم فہم مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ تو یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اب کعبہ کو قبلہ بنایا تو ہم نے اسے بھی تسلیم کر لیا، اور اللہ کا حکم تسلیم کر لینا ہی سیدھی راہ ہے، اور یہ راہ وہ ہے جسے چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، کیا ہم نے تمہیں امتاً وسطاً، امت وسط درمیان کی امت، امت معتدل اعتدال والی امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ ہو جاؤ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے پیغمبر ہو جائے رسول، علیکم تم پر شہیدہ گواہ ہو جائے، وما اور نہیں، جعلنا القبلۃ کیا ہم نے قبلے کو، التی جو کنت علیہا جس پر تو تھا، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع کون اتباع کرتا ہے رسول، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اس سے جو قلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ کس پر، اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ اور یہ بات ہے، لَكَبِيرَةٌ بڑی ہے بہت بھاری ہے، الا مگر علی الذین ان لوگوں پر نہیں ہے، ہدی اللہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں یا جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتے، وہ اسے بھاری حکم نہیں سمجھتے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنا دیا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب امت وسط سے مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل اور انصاف کی روش پر قائم ہو، غلو اور تخفیف سے پاک ہو، دنیا کی قوموں کے درمیان ایک صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں خدائی بنا دیا، یہودیوں نے اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے بھی انکار کر دیا اور ان کی جان کے بھی
کیا ہو گئے، دشمن بن گئے. اور اس امت وسط کی روش یا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر روح اللہ تھے. بے شمار عقائد اور احکام میں آپ کو امت وسط کا یہی طریقہ نظر آئے گا. تو مثلاً یہودیوں کے لیے قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص ہی فرض کیا گیا تھا، جبکہ عیسائیوں کے لیے عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا. اور امت مسلمہ کے لیے قصاص کو جواز کی حد تک رکھا گیا اور قصاص کے بجائے دیت کو پسند کیا گیا اور عفو درگزر کی بھی ترغیب دی گئی. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو بدلے میں یا تو اسے قتل کیا جائے گا، یا اگر اس کی یا خون بہا ادا کیا جائے گا، یا پھر اگر قاتل یعنی جو قتل ہوا ہے مقتول کے وارث جو ہیں وہ اگر درگزر کریں گے تو یہ اللہ اس کو زیادہ پسند کریں گے. تو یعنی کہ درمیانہ معاملہ کیا جائے. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ امت محمدی کو امت وسط بنایا گیا. اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ یہودیوں میں اگر عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا وہ نہیں کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے، بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دیتے تھے. اور ایسی عورتوں کا کسی الگ مقام پر رہائش کا بندوبست کیا جاتا تھا. جبکہ عیسائیوں میں ایسی عورتوں سے کسی طرح کا بھی پرہیز نہیں کرتے تھے. تو مسلمانوں کو اب دوران حیض صرف جماع سے اجتناب کیا گیا، باقی کاموں میں کوئی پابندی نہیں رکھی گئی. اس کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا جائز، اس کے ساتھ رہنا جائز، حتیٰ کہ اس کا بوسہ لینا، اسے گلے لگانا، اس کے ساتھ لیٹ جانے تک کو بھی جائز قرار دیا. صرف جماع پر پابندی لگائی گئی. تو یہ دوسری مثال کہ امت محمدی کو امت وسط بنایا گیا. ہر طرح کے احکامات میں اعتدال والا رستہ جو ہے وہ امت محمدی کے لیے رکھا گیا. تو اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک وسعدیک، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے. تو یہاں پر اسی لیے فرمایا اس آیت میں دیکھیے آیا یکون الرسول علیکم شہیدا امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت محمدی کو گواہ بنایا جائے گا لوگوں پر، اور پھر کیا کیا جائے گا؟ رسول کو تم پر گواہ بنایا جائے گا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تو اب امت مسلمہ کی دوسری امتوں پر گواہی کی کیفیت، اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور کہتے تھے قرآن بے شک اس زمانے میں تو ایک کارآمد کتاب ہے، مگر آج زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے. ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جب ہمیں قرآن کے کسی حکم پر عمل پیرا ہونے کا کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل وہ دور نہیں ہے جو تب کا دور تھا جب قرآن اترا تھا، جو صحابہ کا دور تھا. آج کل وہ دور نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن گواہی لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی تعلیمات اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی تعلیمات اب پرانی ہو چکی ہیں، یا ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جلوسوں کا افتتاح تو تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں قرآن سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو محض عملیات کی ایک کتاب قرار دے رکھا ہے، اس سے اپنی صرف دنیاوی اغراض کے لیے اس کی آیات سے تعویذ وغیرہ تیار کرتے ہیں، تجربے کرتے رہتے ہیں. یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل ترین کتاب بنا کر یا مشکل کتاب سمجھ کر اس کو عقیدتاً صرف ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچے جو تاکچے میں جو ہے وہ تبرکن رکھ دیا ہے. یا ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جو قرآنی آیات اور احکام کو سمجھنے کے بعد محض دنیاوی غرض کے لیے یا فرقہ وارانہ تعصب کے طور پر ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، غلط میننگ لیتے ہیں، یا اس کے خلاف جو دیدہ دانستہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان سب لوگوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا.
پھر اس کے بعد ہے کہ جب تحویل قبلہ والا حکم نازل ہوا نا، آگے آیت میں دیکھیے وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ. تو جب قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، منافقوں یہودیوں دونوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی خطرناک قسم کا پروپیگنڈا کیا، اور اس قدر کیا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا. اور وہ کیا تھا کہ مسلمان کبھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کس طرف، ضرور دال میں کچھ کالا ہے. تو ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے سے کچھ کمزور ایمان والے تو بڑے متاثر ہوئے، اور البتہ جو اپنے ایمان میں راسخ تھے، مضبوط تھے، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ اپنے احکام کی حکمت خود ہی بہتر جانتا ہے، فوراً سر جھکا دیا. تو انہیں دیکھ کر متاثر ہونے والے مسلمان بھی اپنے پاؤں پر پوری طرح جم گئے، اور حقیقتاً ایسا پروپیگنڈا مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی آزمائش بن گیا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے مسلمان اس میں ثابت قدم نکلے تھے. ایک اور حدیث بخاری کی، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے شہید ہو چکے تھے، تو ہمیں ان کے متعلق شبہ ہوا کہ ان کی ادا کردہ نمازوں کا کیا بنے گا. تب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. یعنی کہ جو لوگ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے، کیونکہ اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ کتنے ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو اس دورانیے میں جو لوگ وفات پا گئے، جو ایمان میں راسخ تھے، پختہ ایمان والے تھے، تو اب اس میں شبہ یہ لاحق ہوا کہ آیا ان کی نمازیں وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ حکم بھی تم نے میری مرضی سے اس پر عمل پیرا ہوئے تھے، یہ بھی میرے حکم سے اس پر عمل پیرا ہوئے ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، صاحب رحمت ہے. یعنی آپ کو وہ نمازیں لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی تھی.